अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। पाकिस्तान की जो मईशत है इसके हवाले से अभी तक यही है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी इकोनॉमिक चैलेंजेस अभी ख़त्म नहीं हुए। गो के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ज़रूर कम हो गया या ख़त्म हो गया, इस पर तो हम आज बहस करेंगे ही। लेकिन आपने ये सुना होगा कि इसी हफ़्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने डेरा इस्माइल ख़ान में जो एक तकरीब से ख़िताब किया था, तो उन्होंने ये पूरा बताया था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, ये उनके लिए सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी थी। बिकॉज़ अदरवाइज़ वो कहते हैं अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो वो उन वज़ीर आज़म में से होते कि जिनके नाम पर ये खुदा ना खास्ता ये कतबा लगता कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कराने में इसका हाथ है। लाइक इट वाज सच अ सीरियस चैलेंज, जिसके लिए उन्होंने फिर दोबारा जिक्र किया कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया है रियासत पर। और फिर जाहिर है कि उन्होंने एक बात फिर ये कहा कि शाह खर्ची को ख़त्म करना होगा। और बिजली के क्योंकि मंसूबों की वो बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन जो क्रक्स था वो यही था कि हम इस तरह से मुल्क को आगे लेकर नहीं जा सकते हैं। दूसरी जानब आ जाते हैं कि इसी हफ्ते हमने ये भी देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ये कहा कि कशकोल को बाहर उठाकर फेंक देंगे। और जो ज़रई इनकलाब का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कोई वजह नहीं बनती कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, हम ये करके दिखाएंगे और बहरान से मुल्क को निकालेंगे। यानी अब ये सीरियसनेस तो पाई जाती है कि मुल्क के जो माशी हालात हैं वो इंतहाई दिगरगू थे। उनको किस तरह से IMF की स्टैंड बाय एग्रीमेंट के साथ और एक्सटर्नल डेट्स ले करके ये एक तरह से इस डिफ़ॉल्ट से बचाया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्योंकि ये सख्त शराइत हैं जो कि लोगों को भुगतनी पड़ रही हैं, चाहे वो बिजली के निर्ख की शक्ल में हो, इन्फ्लेशन में हो, GDP की जो ग्रोथ है उसका टारगेट आप देख लीजिए कितना कम है। यानी ये ओवरऑल जो सिनेरियो है, अब इंतखाबात के बाद क्या इसमें कोई बेहतरी आएगी? क्या आवाम को अगले 5 साल जो हुकूमत बनती है वो रिलीफ दे पाएगी, या अगले 5 साल और मुश्किलात होंगी? क्योंकि आपको इसी किस्म के मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। और ऐसे में जो सीमातें अब इलेक्शनियरिंग के अंदर जा रही हैं, उनका एक्चुअली फोकस क्या होना चाहिए है? एक दूसरे पे तो जाहिर है कि अपने मुखालफिन पर तो इंसान इलेक्शनियरिंग में, कैंपेनिंग में बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन क्या हमारी सियासी जमातों में वो विजन, वो फोकस है कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आए आम इंतखाबात के बाद, तो 5 साल में वो कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने चाहिए और ज़रूरत है कि जिससे कम अज़ कम वो डायरेक्शन ठीक रहे? हमारे आज के मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, माहिर माशियात हैं, मुज़म्मिल असलम साहब माहिर माशियात हैं, और राना एहसान अफजल साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं आप तीनों से एक ही मेरा सवाल होगा, और मैं डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। आप समझते हैं कि ये जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो टल गया, जिसकी खुशियाँ भी मनाई जा रही, ये वक्ती टला है, और ये ख़तरा बिल्कुल लाहक रहेगा हम पर अगर हमने अपनी जो सिमत है आने वाली हुकूमत ने वो दुरुस्त न रखी। पहली बात तो यकीनी है कि जो माशी बहरान है, आप समझिए कि वो कुछ अरसे के लिए मुलतवी हो गया है, वो ख़त्म नहीं। डिफ़ॉल्ट का आपने जिक्र किया, डिफ़ॉल्ट टल गया है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। और आप यकीन कीजिए कि हमें इतने पापड़ बेलने पड़े हैं जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो हमने हासिल किया है, और उसमें फौजी अस्करी का बहुत फौजी सिफारतकारी का बहुत बड़ा रोल रहा है। सही, जिसको मिलिट्री डिप्लोमेसी हम कहते हैं। उसके नतीजे में हमारे सामने ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है वो आया है, और इसमें बड़ी ही मुश्किल, आप समझिए कि मुश्किल तरीन शराइत है, और बड़े बड़े ताकतवर इदारों ने गारंटी किया है कि अब वो मुश्किल तरीन शराइत जो है उनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और उनको पूरा किया जाएगा। सही। अगर तारीख देख लें, पिछले 40-50 सालों की जो 23 प्रोग्राम हमने IMF के किए हैं, उसमें से कोई प्रोग्राम भी हम मुकम्मल नहीं कर पाए सिवाय एक के। और वो जो मुकम्मल हुआ था वो भी कोई 1 दर्जन वेवर्स के बाद हुआ। तो सवाल यहाँ पे असल जो उठता है कि या तो जो डॉक्टर हजरात हमारी मईशत का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उनकी नीयत साफ नहीं है, और या फिर वो इस काबिल ही नहीं है, उनमें काबिलियत नहीं है। तो अब ये जो एग्रीमेंट है, इसका क्या होगा? क्या काबिलियत जो है हुकूमत को कहीं बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी? ये मेरे ज़हन में क्लियर है कि इस वक्त
हुकूमत के पास वो काबिलियत नहीं है कि वो स्टैंड बाय की एग्रीमेंट जो है की शराइत के ऊपर अमल दरामद कर पाए। आप ये कह रहे हैं क्योंकि अब तो केयर टेकर सेटअप बनने जा रहा है ना डॉक्टर साहब, तो वो केयर टेकर सेटअप ने जाहिर है उस पर गो के उनका मैंडेट जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है और उसकी स्मूथ रनिंग के लिए, बट ये जो अमल दरामद करना है 9 माह के लिए, ये तो चलता रहेगा, या आप इस पे भी स्केप्टिकल हैं? बिकॉज इस दफ़ा अगर कुछ हुआ तो देन वी आर, मतलब आई वुड से वी आर डूम्ड। मैं सिर्फ आपके सामने तारीख रख रहा हूँ। हम 1950 से मेंबर हैं IMF के, और 1950 और आज के दरमियान 23 प्रोग्राम हुए हैं, और कोई भी, जैसे मैंने आपको कहा, कि मुकम्मल नहीं कर सके, तो उसका मतलब क्या है? इसके मतलब सिर्फ 2 ही हो सकते हैं कि या तो वो हुकूमतें जो आई हैं उनकी नीयत साफ नहीं थी, उनकी नीयत ही नहीं थी IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करने की, और अगर हम ये अस्यूम कर लें कि नीयत तो एग्जिस्ट करती है, तो फिर यकीनी बात यह है कि काबिलियत नहीं है। ठीक है, तो इस पे मैं ज़रूर बात करूंगी डॉक्टर साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IMF की एक रिपोर्ट भी, जो कि हमारे ही अखबार के अंदर आपने देखा होगा, कियानी साहब ने रिपोर्ट भी किया था कि कहाँ से ये डीरेलमेंट शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने जिक्र शौकत तरीन साहब का किया और उसके बाद इसहाक डार साहब का किया है। मुजम्मिल असलम साहब, आपकी तरफ आती हूँ। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा डॉक्टर साहब कहते हैं टल ज़रूर गया है, मुलतवी हो गई हैं चीज़ें, लेकिन गया नहीं है। तो ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट के हवाले से जितने उन्होंने तारीख का अहाता किया, आप क्या देख रहे होता? देखिए जी, स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है इस वक्त एक ये ब्रिज है, और ये ब्रिज बनाया गया है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। ये एक ब्रिज बनाया गया है, कस्टमाइज्ड ब्रिज है, मैं ये कहूँगा। अब से लेकर इलेक्शन के बाद इक़्तिदार मुंतकिल होने तक ठीक पाकिस्तान में कंटिन्यूटी रहे, पाकिस्तान के जो मामलात हैं, लेन देन है, उसमें कोई इशू ना आए, तो उसके सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया। डॉक्टर साहब की जो बात है, आप समझ लें कि वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुकूमत है तो वो तो समझ लें कि वो तो इसको ऐसे वो डंके की चोट पे जो है इसके ऊपर खुशियां मना रही है कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पे यहाँ से जो है, जो पाकिस्तान पे जो खतरात की घंटियां बज रही थी, उससे निकाल दिए। तो वजीर आजम साहब अभी सुबह भी यही, मतलब वो दिन में 4 इफ्तिताह कर रहे हैं, 4 दफा इस बात को रिपीट करते हैं। साथ ये भी कहते हैं कि रातों को मेरी नींदें उड़ गई थी कि कब्र तक मेरे ऊपर ये काला माथे का निशान जाता। जी बिल्कुल। चलिए, ये एग्री तो कर लिया इन्होंने कि ये इस सूरत हाल में है, क्योंकि उससे पहले तो ये इस तरह की कोई बात करता था तो वो उसको तो वो काफिर और मतलब गद्दार कहना शुरू कर दिया था कि ये देखें, ये जानबूझ के बोल रहे हैं। तो ये एग्री कर लेना कि जी पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है हुकूमती हलकों का, तो ये भी बहुत, जिसे कहते हैं, बड़ी रियलाइजेशन है। अब बात ये है कि मैं अभी सुन रहा था, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बड़ा सख्त प्रोग्राम ये 9 महीने का है, इस पे अमल दरामद करने के लिए रजामंदियां भी दी गई हैं। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अभी भी नहीं सीखी, और मेरे कुछ सवालात है, सवालिया निशान है जो इन्होंने जो है अभी पिछले चंद एक हफ्ते में किए। अच्छा। इन्होंने 61 अरब रुपए जो है तरक्याती स्कीम के लिए पैसे जारी कर दिए। इसके अलावा उससे एक हफ्ते पहले कोई 51 अरब रुपए अलग जारी किए। ये जो 10-15 दिन 20 दिन जुलाई के गुजरे हैं, इसमें जो माशी आदाब में जो सबसे बड़ा हदफ होगा वो टैक्स कलेक्शन का है जी। जो जमीनी हक है। मुझे लगता है कि इस महीने भी टैक्स कलेक्शन टारगेट से पीछे रहेगा, और इस दफा जो टैक्स के नंबर है मंथली टारगेट के, वो IMF ने सेट करके दिए। पहले ये होता था कि हुकूमत का 1 साल का तय हो जाता था और हुकूमत उसको अपने हिसाब से महीनों में तकसीम कर लेती थी। तो 4000 कोई 600 या 700 अरब रुपए पहले 6 महीने में टैक्स जमा करना है, जो बहुत बड़ा टास्क है। हाँ। तो इस वक्त कोई तवज्जो नहीं है, और ये कह देना कि जी वो जो बड़े लोगों ने, मुझे नहीं पता कौन कौन बड़े लोगों ने गारंटी दी है, लेकिन इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा तज्जिया ये कहता है कि हुकूमत ने पैसों पे हाथ खुला छोड़ दिया।
टैक्स महसूलात की तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। और जहाँ पे आवाम पे चढ़ाई कर सकते थे वो कर रहे हैं, जो बिजली के बिल जिस तरह भी बढ़ाए हैं, सही, और वो तय हुई IMF से बातें, लेकिन ये बात तय करके हम बिजली का बिल बढ़ा के इस बिजली के बिल को आगे कम कर सकते हैं। जैसे मैंने ही और डॉक्टर साहब ने एक प्रोग्राम किया अभी 1-2 दिन पहले, मुझे याद है, डॉक्टर साहब ने भी ब्रेकअप किया था कि 50 रुपए यूनिट में सिर्फ ईंधन 7 रुपए, बाकी सारा कुछ ये टैक्सेस, चोरियां। वजीर आजम ने तो खुद भी कहा ना कि बड़े सरमायाकार बिजली चोर हैं, उन्होंने तो खुद तकरीब से खिताब में ये कहा है। सो आप मुजम्मिल, योर इनिशियल वर्ड्स हमारे पास आ गए, एंड विल टेक दिस फॉरवर्ड, क्योंकि टैक्स महसूलात पे हमें ज़रूर बात करनी है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करना चाहती, माजरत के साथ। पहले राना साहब की तरफ आते हैं। डिफॉल्ट का खतरा चला गया, जिस पे बिल्कुल खुशी इसलिए ज़रूर बनती है, लेकिन मुजम्मिल ने सही कहा, द रियलाइजेशन कि वी वर इंचिंग टुवर्ड्स डिफॉल्ट, और अब तो एक्सटर्नल हेल्प के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए कम से कम पाकिस्तान के लिए हो सकी हैं कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है हमारे तक आई। लेकिन जो मुजम्मिल बात कर रहे हैं राना साहब, कि अभी भी ऐसा लगता है कि हम सीख नहीं रहे, क्योंकि जाती हुई हुकूमत भी, जो टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का भी अभी जिक्र हुआ था, इसके अलावा जो और वो जिक्र कर रहे हैं कि जो स्पेंडिंग की जा रही है, ये क्यों कर रहे हैं? व्हेन यू नो, व्हेन शहबाज शरीफ साहब ऑल्सो नोज कि ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान इस वक्त कम अज कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो स्पेंडिंग हो रही है वो एज पर बजट हो रही है, बजट के अलावा नहीं हो रही। जो PSDP का आपने तयन किया है या जो ADB का आपने तयन किया है, उसके मुताबिक हो रही है। तो ये कहना कि ये कोई उसके अलावा हो रही है, तो ये टोटली तौर पे गलत होगा। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा रियलाइजेशन तो शायद ही किसी हुकूमत में हो कि जाते हुए जो है आप एनर्जी प्राइस को जो है उसको रिवाइज कर रहे हैं, रीबेसिंग आप कर रहे हैं, गैस प्राइसिंग की आप रीबेसिंग कर रहे हैं, तो वो अनपॉपुलर फैसले आप जाते हुए भी कर रहे हैं। यानी कि, और यही रियलाइजेशन अगर PTI को होती जब वो हुकूमत से निकल रही थी, तो शायद इतने बुरे हालात पैदा ही नहीं होते। वो रियलाइजेशन नहीं थी, बल्कि गंगा उल्टी बह रही थी कि उन्होंने IMF का मुआहदा यानी कि प्रैक्टिकली फाड़ के फेंक दिया और सब्सिडीज में मुल्क को धकेल दिया, जिससे आपका फिस्कल डेफिसिट रिकॉर्ड आया। तो मैं समझता हूँ ये चीजें तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए आवाम को, कि एक जमात जाते हुए माशी खाई में मुल्क को फेंक गई और एक जमात जाते हुए अनपॉपुलर फैसले कर रही है, ये समझते बूझते हुए कि हम जाते हुए कभी कोई हुकूमत जो है इस तरह के फैसले नहीं करती। तो ये और ये उस पार्टी का अगर आप बैकग्राउंड भी देख लें 13-18 में, तो तब भी हमने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया और टैक्स कलेक्शन दुगनी की, और जिस तरीके से इकोनॉमी को एक अंधेरों से निकाला, तब गैस की लोड शेडिंग थी, बिजली की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी थी, वो सारे मामलात हमने डील किए। तो मैं समझता हूं कि ये एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पहली दफा हुकूमत जो छोड़ के जा रही है, वो मईशत को स्टेबलाइज करके जा रही है, जो पहले नहीं हुआ। आपने कहा, आपने वजह फरमाया कि अनपॉपुलर डिसीजन लिए हैं। जाहिर है कि जो आपने बिजली के बिलों में इजाफा होगा, अब लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन ये अनपॉपुलर डिसीजन जो है इसका खमियाजा अवाम भुगतते हैं। जहां पर ये अनपॉपुलर डिसीजन लेने की जरूरत थी, वहां पर अभी तक नहीं लिए गए। और मैं बात कर रही हूँ रियल एस्टेट की, एग्रीकल्चर की, उसकी तो तरदीद पे तरदीद ही आती रही कि हम कुछ नहीं करने जा रहे, हम उस पर कुछ नहीं करने जा रहे। क्या मेरे मोहतरम मेहमान ये समझते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिलशमूल रियल एस्टेट के, एलर्स के और तीसरा एग्रीकल्चर पर वाकई इन महसूलात में इजाफा करने के लिए आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें एक रोड मैप दे सकती है कि जी ये तो हमें करना होगा, या अभी भी वही है कि ये हमारा पॉलिटिकल कैपिटल है जिसको हमें बचाना है? ना सिर्फ पॉलिटिकल कैपिटल है बल्कि ऐवान में बैठने वाले, उनकी ज़मीनें भी हैं, उनके सरमायादार भी हैं, तो उनको अपने सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो तो सेफगार्ड करने होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे डॉक्टर फारूक सलीम से, राना एहसान अफजल साहब से और मुजम्मिल असलम साहब से, राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। बात हो रही है मईशत के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं, आने वाली हुकूमत किस तरह से इसको लेकर चल सकती है, क्या वाकई इंटरेस्ट है भी, या फिर वही होगा कि आने के बाद जो है
پھر ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے کہ کوئی ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچا لے. ڈاکٹر صاحب, جو ذکر مزمل اسلم نے بھی کیا اور بریک سے پہلے میں نے بھی کہا کہ خود آئی ایم ایف آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ آپ کے انڈر ٹیکس سیکٹرز ہیں. کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ہو گیا, ایگریکلچر ہو گیا, ریٹیلرز ہو گئے, یہ اتنا مشکل ہے یہ سیکٹرز کہ ان کو نہ پی ٹی آئی کنٹرول کر سکی, نہ ہی اب کی جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کچھ کر سکی؟ میرا تھوڑا سا موقف اس کے اوپر مختلف ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ ٹیکس نیٹ کے اندر رہتے ہوئے یا ٹیکس سیکٹر کے اندر رہتے ہوئے ریفارمز کی ضرورت ہے, اور ان طبقات کے اوپر ٹیکس پڑنا چاہیے جو کہ آمدن کما رہے ہیں. لیکن میری اوپینین یہ ہے کہ 100% فوکس ہمارا ٹیکس ریز کرنے پہ رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط فوکس ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے اگر آپ 13 سال 12 سال پرانا والا بجٹ نکال کے دیکھ لیں تو اس میں جو ٹیکس کا حد تھا وہ 1500 ارب کا تھا, اور جو آج بجٹ ہم نے جو اس سال کا بجٹ دیکھا ہے اس میں ٹیکس کا حد جو ہے وہ 9400 سے بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس کلیکشن تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 12-13 سال پہلے حکومت کے جو اخراجات تھے وہ 2500 ارب کے تھے, اور اس بجٹ میں حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ان کے اخراجات جو ہیں وہ 14500 ارب سے بھی تجاوز کر چکے ہیں. تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ٹیکس کی کلیکشن کا نہیں ہے, وہ حکومتی اخراجات کا ہے. تو فوکس ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن پہ رہتا ہے. جب تک ہم حکومتی اخراجات پہ نہیں کریں گے, اور جس تیزی سے حکومتی اخراجات بڑھ رہے ہیں, آپ چاہے تو جتنی تیزی سے مرضی ٹیکس کلیکشن کر لیں وہ اخراجات پورے نہیں ہو پائیں گے. اوکے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اسی بات کو پہلے میں آگے لے کر جاؤں بیفور وی, مزمل آپ اگری کرتے ہیں, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی ڈاکٹر صاحب سے. آئی نو اخراجات کی بات ہے, آئی ٹوٹلی اگری, لیکن ٹیکس کلیکشن بھی جو بڑھ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک فگر بھی آیا کہ ایکسپورٹر اور ریٹیلرز مل کر بھی تنخواہ دار طبقے سے 175 ارب روپے کم ٹیکس دیتے ہیں. یعنی کوئی بھی حکومت ہوتی ہے مزمل, وہ آلریڈی ٹیکس پیئرز کے اوپر مزید برڈن ڈالتی ہے, نئے ایونیوز کے اوپر کام کرتے ہوئے پر کیوں جلتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ دنیا کا شرمناک ترین. ہم ایبسولوٹ ٹرم میں ٹیکس کی کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم 2000 ارب ہمارا تھا آج سے اتنے سال پہلے اور آج 9500 ہے. یہ 9500 بھی جو ہے 10% سے کم ہے. تو کوئی بھی ملک اپنے جو جی ڈی پی کی شرح کا اگر 10% سے کم ٹیکس کما رہا ہوگا تو وہ دے آر باؤنڈ ٹو میک لاسز. ٹھیک ہے نا, آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, اخراجات بالکل ٹھیک کہا ہے, پوائنٹ آؤٹ بالکل ٹھیک کیا کہ بہت زیادہ اخراجات ہم ویسٹ کر رہے ہیں, جیسے میں نے بھی ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی. بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اب بولڈ ہونا پڑے گا. یہ پولیٹیکل کیپٹل بار بار کہتے ہیں ہم نے اپنی پتہ نہیں ریاست سیاست, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا وہ کس نے ان کو پڑھا دیا ہے, اور وہ طوطے کی طرح ہر دفعہ پڑھتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جس کی قابل ٹیکس انکم ہے, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے وہ بوڑھا ہے, چاہے وہ جو ہے وہ عورت ہے, چاہے وہ مرد ہے, چاہے وہ ریٹائرڈ ہے, چاہے وہ آن دا جاب ہے, اگر اس کی قابل ٹیکس آمدنی ہے اس کو ٹیکس لگنا چاہیے. یہ مساوی ٹیکس لگے گا تو سسٹم میں خود بخود جو ہے بہتریاں آنا شروع ہو جائیں گی. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, پاکستان میں پینشن ٹیکس فری ہے. اب پینشن 25,000 والے کی تو ٹھیک ہے ٹیکس فری ہونی چاہیے کیونکہ 50,000 مہینہ جو بھی کماتا ہے اس پر ٹیکس نہیں لگتا. لیکن اگر اس شخص کی پینشن 20 لاکھ روپے ہے یا 15 لاکھ روپے, تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ بالکل صحیح. مطلب, اور اسی طریقے سے زراعت والے ہیں جس کے پاس 2 ایکڑ 4 ایکڑ جگہ ہے, اس کی اگر آمدنی جو ہے 10 لاکھ 15 لاکھ ہے, آپ اس حساب سے اس سے ٹیکس لیں. لیکن اگر ایک زراعت والا ہے, اس کے پاس مربوں میں زمین ہے اور وہ جو ہے کروڑوں روپے کما رہا ہے, آپ نے اس کو ٹیکس بھی چھوڑا ہوا ہے. یہ کیا مذاق ہوا؟ پھر اسی طرح ریٹیلرز کی بات کر لیں. صحیح. اب جو ہے 100-200 اسکوائر فٹ کی دکان, 100 اسکوائر فٹ کی دکان 1 لاکھ روپے اسکوائر فٹ ملتی ہے, 1 کروڑ روپے کی. مطلب جو بڑی دکانیں وہ تو 50-50 کروڑ روپے کی ہو گئی ہیں. صحیح. آپ ان کو ٹیکس نہیں کر رہے, کیوں نہیں کر رہے؟
اس پہ ایک کوشش کی کہ ہم نے پی ٹی آئی نے کی تھی, POS سسٹم لگائے اور اس پہ عمل درآمد کیا. اس حکومت نے آ کے اس کو پیسے کر دیا, اور وہ بجلی کے بل پہ مطلب مذاق ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, مزمل آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ایف بی آر کے سسٹم سے جو ہے وہ, اور انہوں نے اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے حماد اظہر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا ہم اسلام آباد کے ریسٹورینٹ سے اس کا آغاز کریں گے. آئی کلیئرلی ریممبر دیٹ. لیکن پھر وہ ایک ہڑتال کی پوری, آپ کو یاد ہوگا اس وقت شبر زیدی صاحب تھے ایف بی آر کے چیئرمین, وہ ہڑتال جو ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے بھی گیو ان کیا. You had let it go. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ بڑا ہڑتالیں بھی کی, ریزسٹ بھی کیا, جھگڑے بھی کیے اور جرمانے بھی کیے. ایک دکان پہ 20-20 لاکھ روپے جو POS نہیں لگا رہا تھا, بڑا تیزی سے کام ہو رہا تھا. اور ابھی تک جتنے POS لگے ہیں وہ پچھلی حکومت میں لگے. پھر انہوں نے ٹریک اینڈ ٹریس ختم کروا دیا, چینی والوں پہ, سیمنٹ والوں پہ. یہ ایک ابتدا ہو گئی تھی. آپ اس ابتدا, وہ ایک سخت فیصلہ ہو گیا تھا, اس پہ چلنا شروع ہو گئے تھے. آپ نے ریورس کر دیا کہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس ڈبل کر دیا. اور یار آپ کون سے ٹیکس, آپ نے پچھلے سال جو آپ آئے تھے 50% ڈی ویلیویشن کے بعد آپ 7,000 ارب پہ نہیں پہنچ سکے, اور ریفنڈ الگ روک کے بیٹھے. اچھا, اور رانا میں آج پولیٹیکل کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں پیور میکرو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. رائٹ, بالکل بالکل. اور اگر ہم یہ فیصلے نہیں کریں گے تو یہ ہم اپنے پیر پہ کلاڑی تو مار چکے ہیں. بس اب دفنانے والی بات کرنی ہے. یہ مطلب آپ کو کلاڑی تو پرانی ہو گئی باتیں. اچھا, رانا صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں ریٹیلرز کے حوالے سے. یہ ہمیشہ ایشو رہا ہے رانا صاحب, جب مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر بنے تو اس وقت مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کے ذریعے کہا تھا ٹیک اٹ بیک, یو نو, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. لیکن جو ظلم اور زیادتی پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر آپ ہی لوگوں کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے ان آرڈر ٹو یو نو سیو دا کنٹری, وٹ ایور دا سٹنگ گورنمنٹ جو بھی ہوگی اس کو ہی کرنی ہوگی. تو اب یہ ریئلائزیشن ہے کہ اگر آپ لوگ برسر اقتدار آتے ہیں الیکشن کے بعد تو جی ہم نے اب ان سیکٹرز کو تو ضرور ٹیپ کرنا ہے, کسی کو بھی انڈر ٹیکس نہیں رکھنا ہے. دیکھیں بالکل یہ ریئلائزیشن ہے اور ہم نے کر کے دکھایا ہے. پہلی بات تو یہ کہ POS سسٹم سکریپ نہیں ہوا, اس کو بڑھایا گیا ہے, آگے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ٹریک اینڈ ٹریس بھی آگے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, کوئی ریورٹ بیک نہیں ہوا. یہ بالکل غلط بات ہے. دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم 11% ٹیکس ٹو GDP ریشو پہ چھوڑ کے گئے تھے, جو 8.5 8.5 پہ PTI اپنے دور حکومت میں لے آئی. یہ ان کی کارکردگی ہے اور جو ہماری کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں ہمیں ریئلائزیشن تھی تو ہم نے سبسڈیز وڈرا کی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر سے. یہ کوئی آسان اقدام نہیں تھا, ہمیں کرنی پڑی ہے. ہم نے تو معاہدہ بحال کیا IMF کا, انہوں نے معاہدے کو ختم کیا تھا. اور یہ جو ریاست بچاؤ یا سیاست بچاؤ ان کو بالکل نہیں سمجھ آئے گا, کیونکہ یہ تو جانتے بوجھتے IMF کا معاہدہ تباہ کر گئے. پھر IMF کو انہوں نے خط و خطابت کی, پھر جو جس طرح کی انہوں نے سیاست کی جو کہ فیک پروپیگنڈا پہ تھی, اس نے معیشت کو فائدہ نہیں پہنچایا, نقصان پہنچایا. جو عالمی سازش, امپورٹڈ حکومت, فارن پالیسی کو حملہ آور ہوئے جیسے بھی ہوئے, تو آگے موونگ فارورڈ ہم نے وہ اقدام دیکھیں جو ریفارمز ہوتی ہیں, اور یہ جو بڑی ریفارمز ہوتی ہیں کہ آپ نے نئے سیکٹرز کو اندر جو ہے وہ لے کے آنا ہے, یہ یوزلی آخری سال میں نہیں ہوتی ہے. ریفارمز والے جو پیریڈ ہوتا ہے وہ پہلے 1-2 سال ہوتے ہیں ایک نئی گورنمنٹ کے, جو PTI نے کی نہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر ہم آخری سال میں اتنے سخت فیصلے کر کے جا رہے ہیں کہ الیکٹریسٹی پرائسنگ کی ری بیسنگ ہم کریں, اس کے سرکولر ڈیٹ کے فلو کو ہم روکیں, گیس کے سرکولر ڈیٹ کے فلو کو ہم روکیں جو کہ 0 تھا, 1400 ارب پہ یہ چھوڑ گئے, آج ہم روک رہے ہیں, اس کا برنٹ ہم بھگت رہے ہیں. باقی اوور آل جو PDL کے پورا PDL ہم لیں, یہ سبسڈی دے کے چلے جائیں, تو جہاں ہم نے یہ ول شو کر کے دکھا دی کہ آخری سال بھی الیکشن ایئر میں بھی ہم وہ فیصلے نہیں کر رہے جو پاپولسٹ فیصلے, تو ڈیفینیٹلی ہم جانتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پراپرٹی سیکٹر کو, اور اس کے اوپر ورکنگ ہو چکی ہے. جو اگلا سال ہوگا نئی حکومت کا, وہ شروعات ہی ادھر سے ہی ہوگی کہ پراپرٹی سیکٹر کے اندر, چاہے وہ پراپرٹی, اور یہ پروونشل سبجیکٹ زیادہ ہے کیونکہ آپ کے پراپرٹی ٹیکسز جو ہیں وہ صوبوں نے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح ایگریکلچر کے اوپر بڑی ڈیٹیل ورکنگ ہو چکی ہے. یہ سارے وہ ایریاز ہیں جہاں ہمیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہاں دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایویژن زیادہ ہے, کیونکہ آپ نے مثال کے طور پہ ایگریکلچر سیکٹر میں 12.5 ایکڑ سے نیچے آپ نے
جو ہے ان کو استثنا دی ہوئی ہے ٹیکسز سے, تو دیٹ از 80% آف پنجاب. تو آپ کو ساری چیزوں کو ری تھنک کرنا پڑے گا. اور باقی لوگ نارمل وہ انکم ٹیکس کے نیٹ میں آتے ہیں کہ وہ اگر انکم اپنی پراپرلی ڈکلیئر کریں تو وہ ٹیکس ہوتی ہے, اگر وہ اسی کے اندر وہ کھیل جائیں تو وہ پھر اس پہ ٹیکس نہیں ہوتا. تو اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ایگریکلچر سیکٹر سے کیسے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, پراپرٹی سیکٹر سے کیسے کرنا ہے. ایویژن کے معاملات ہیں, لیکن ہماری حکومت نے پہلے بھی کر کے دکھایا دگنی کی ٹیکس کلیکشن. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا, آپ پی ٹی آئی کا دور دیکھ لیں, پہلے 2 سال تو ٹیکس بڑے ہی نہیں, اسٹیگننٹ رہے. پھر کرونا آ گیا, پھر انہوں نے ڈی ویلیویشن کی بیسس پہ ٹیکس اکٹھے کیا, اور جو ہمارا شارٹ فال تھا پچھلے سال میں وہ امپورٹ کمپریشن کی وجہ سے تھا, ورنہ ایوری تھنگ واز آن ٹارگیٹ. ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ جو ہم نے ہدف دیا ہے اس کو ہم پورا کریں, اور ہم پورا کریں گے. تو میں ایٹ دی اینڈ جو باٹم لائن ہے, جو حکومت الیکشن ایئر کو نہ دیکھے, جو حکومت جو ہے پاپولسٹ فیصلے نہ دیکھے آخری سال کے اندر بھی, اس میں ول ہے. کس میں ول نہیں تھی جس کو 4 سال ملے؟ کوئی ٹیکس ریفارمز نہیں آپ نے دیکھی, کسی قسم کی معاشی پالیسی نہیں آپ نے دیکھی, آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو گر گئی. اچھا رانا صاحب, میں نے ابھی تک قطع کلام یہ اس لیے نہیں کی تھی بیکاز آئی وانٹڈ کہ آپ اپنا جواب مکمل کر لیں. آپ بار بار کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ڈی ریل کیا آئی ایم ایف کے پروگرام کو اینڈ آل آف دیٹ, لیکن آگے کی بات نہیں کرتے کہ اسی آئی ایم ایف کی رپورٹ میں پھر ڈار صاحب کا بھی ذکر ہے کہ پہلی ڈی ریلمنٹ شوکت ترین صاحب کے زمانے سے ہوئی, اور دوسرا ڈار صاحب کے کنٹرول جو تھا ایکسچینج ریٹ کا جو obsession ہے اس کی وجہ سے ہوئی. یہ بھی تو کہیں نا, خرابی دونوں نے کی. جب دار صاحب آئے تو سب سے بڑا چیلنج اس ملک کو فلڈز کا آ گیا. اس فلڈز کے دوران ڈیفینیٹلی میں ایگری کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ڈی ریل ہوا, لیکن وہ اس بیسس پہ ہوا کہ ہم وہ چاہ رہے تھے, فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب, کہ کچھ ہمیں جو $30 ارب کا نقصان ہوا ملک کو, اس کی بیسس پہ ہمیں کوئی ویورز مل جائیں. اور اس وقت اگر انہوں نے کوشش کی کہ ایسا ممکن ہو جائے, وہ نہیں ممکن ہو سکا, اور اس سے ڈیلے بھی ہوا, اور اس سے ایک معیشت کو ایک ڈینٹ پڑا, ضرور پڑا. لیکن فروری تک ہم لوگ آن ٹریک تھے, اور ہم نے ساری شرائط مکمل کر لی تھی. لیکن اس سے بڑا ڈینٹ جو پڑا, میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک جماعت نے کریٹ کی, جو یہاں انتشار پھیلایا, وہ بھی بڑا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اس ملک میں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل پہلے نہیں ہو سکی. ہاں, فلڈز ایک وجہ بنی, اس کی وجہ سے ڈیسیجن میکنگ ڈیلے ہوئی, نہیں ہونی چاہیے تھی, میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں. لیکن وہ موونگ آن, ہم لوگ اس کو واپس ٹریک پہ لے آئے تھے. اوکے, اب آپ نے اس پورے جواب میں کچھ اچھی باتیں بھی کہی ہیں جس کے اندر کہ کیا کر سکتے ہیں اور کہاں the realization is there, آنے والی حکومت کو کیا کرنا ہوگا. ایک بات جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی, میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ضرور کروں گی اس پہ بحث, کیونکہ آئی ایم ایف نے فورکاسٹ کیا ہے انڈیا کے جی ڈی پی گروتھ فار دا نیکسٹ ایئر 6.3%, چائنا 4.5%. چلیں ہم چائنا سے تو کیا کمپیئر کریں گے جبکہ وہ بھی ہمارے نیبرز ہیں, لیکن انڈیا وہ کنٹری جو ہمارے ساتھ ساتھ ہی آزاد ہوئی, آج وہ کہاں کھڑی ہے. اور آج بھی ہم, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, ملتوی ہو گئی ہیں چیزیں. جیسے مزمل نے کہا کہ کلہاڑی تو مار دی ہے, صرف دفنانا باقی, اگر اب بھی ہم ٹھیک نہیں ہوئے تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی. تو جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گی تو اپنے تینوں مہمانوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کرنی ہوں گی, اور کیا آنے والی حکومت کو ایک نیا 3 سال کا کم از کم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہوگا, اور اس کیس کے اندر کیا شرائط اتنی ہی کڑی ہوں گی جتنی اسٹینڈ بائی اگریمنٹ میں ہیں. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر فاروق سلیم, آپ سے پوچھوں گی, اب آنے والی حکومت کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں ایک 3 سال کی آئی ایم ایف پروگرام میں آتے کے ساتھ ہی نئی حکومت جو بھی بنتی ہے اسے جانا چاہیے اور جانا ہوگا؟ اگر پاکستان نے اگلے 3 سالوں میں کوئی $90 ارب واپس کرنے ہیں تو وہ آئی ایم ایف کے بغیر نہیں ہو پائیں گے. تو پروگرام میں ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ٹائپ کا 3 سال کا 4 سال کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے بعد لینا ہوگا. لیکن یہ دس از جمپنگ دا گن. ابھی ہم اگلے 3 سے 9 مہینے جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ہی مشکل ہیں, بہت ہی مشکل امتحان ہے, چاہے وہ عبوری حکومت ہو یا وہ منتخب حکومت اس کے بعد آئے. جو جس قسم کے وعدے ہم نے کیے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ, ان کو کس طرح پورا کرنا ہوگا. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آئی ایم ایف اگر دنیا میں ایگزسٹ نہ بھی کرتا ہو تو پھر بھی پاکستان کی حکومت کو تو وہ کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیے, اگر ہمیں یہ کہتا ہے کہ بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ 7,000 ارب 8,000 ارب کا نہیں ہونا چاہیے, تو چاہے وہ آئی ایم ایف یہ کہے یا نہ کہے, یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے.
اگر IMF ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو فورن ایکسچینج کی مارکیٹ ہے اس میں سینٹرل بینک کو اسٹیٹ بینک کو حکومت پاکستان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, وہ اگر مداخلت نہیں ہونی چاہیے, اگر IMF یہ کہے یا نہ کہے, یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ وہ مداخلت نہ کی جائے. تو بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جو IMF ہمیں کہتا ہے, اگر وہ نہ بھی کہے تو ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد تو کرنا ہی ہے. اب دیکھیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا, آپ کو کوئی بھی پروگرام پورا کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو پولیٹیکل ول جس کو ہم کہتے ہیں, سیاسی نیت چاہیے ہوگی, اور دوسری جو ہے وہ کیپیبلٹی ہے, وہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہے. اب یہ سوال بہت بڑا پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ حکومت کے پاس سیاسی نیت آ گئی ہے, تو کیا حکومت کے پاس وہ اکنامک ایکسپرٹیز موجود ہیں کہ وہ IMF کے پروگرام کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ ابیلٹی یا کیپیبلٹی نہیں ہے؟ مطلب ہمارے ہاں اتنے ذہین اور فتین لوگ ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں, معیشت کو بھی سمجھتے ہیں. ہاں, پولیٹیکل ول ایک بہت بڑی میرے لیے کوسچن مارک ضرور ہے. آپ دیکھیے کہ 76 سال کی ہماری عمر ہے, اور اس میں ہم 23 مرتبہ ایمرجنسی وارڈ جو ہے, IMF کا وارڈ جو ہے اس کو ایمرجنسی وارڈ کہا جاتا ہے, اس میں ہم جا چکے ہیں. تو اوسطاً جو ہے ایوری 3 years we are back in the emergency ward. تو آپ سوچ لیجیے کہ اگر قابلیت ایگزسٹ ہوتی یا قابلیت ایگزسٹ کرتی تھی, تو اگر ایک مریض ہر 3 سال کے بعد ایمرجنسی وارڈ میں جا رہا ہے, تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا قابلیت ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, وی آر اگین بیک ان دا ایمرجنسی وارڈ. اور آپ سوچئے اس قسم کا یہاں پہ سیاسی کامیڈی چل رہی ہے. آپ اپنے پروگرام سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو دو سیاسی جماعتوں کے ترجمان بیٹھے ہیں, وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں سیاسی اتحاد دکھانا ہوگا اگر ہم اس پروگرام کو پورا کرنا چاہتے ہیں. لیکن اور اس پروگرام مطلب اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے لیے مزمل آپ نے بھی دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو لٹرلی لائک ٹورڈز دی اینڈ ہی ہیڈ ٹو رش اینڈ ہی ہیڈ ٹو سم ہاؤ کریک دس ڈیل. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, بہت میں کہوں گی ان میں اتنی امید نہیں ہے کہ یہ بھی پورا ہوگا. آپ کو لگتا ہے, اور جو انہوں نے بات کہی کہ کیپیبلٹی کا اور سیاسی نیت یہ دو پہلو ہوتے ہیں, ان دونوں میں سے دونوں موجود ہیں یا نہیں موجود؟ اور یہ کہ آنے والی حکومت کے لیے جو میں نے سوال اٹھایا تھا, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم بہت آگے چلے گئے, لیکن کیا ان کو بھی 3 سال کا ایک اور پروگرام میں جانا ہوگا اور شرائط اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت تو ول کی بات تو ایک چھوڑ دیں, ایبیلٹی کی بات کریں نا. کہ چلیں فرض کریں کہ ول ہے, سب کی ول ہے کہ IMF پروگرام پہ عمل کر لیں. ایبیلٹی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اکنامکس میں مطلب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے. اگر صرف ول ہے, ایبیلٹی نہیں ہے, تو آپ کام پورا نہیں کر سکتے. ایبیلٹی ہو, ول نہ ہو, تب آپ جو ہے نامکمل چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کی جو معاشی ایبیلٹی ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے, اور بہت زیادہ بلیڈ ہو چکی ہوئی ہے, بہت زیادہ شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں. یہ جو ابھی بجلی کے بل بڑھے ہیں, اس سے آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ یہ جو رانا صاحب بڑے کہہ رہے ہیں سخت فیصلہ کر لیا ہے, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کبھی کسی بھی دنیا میں جب بھی کوئی آپ پالیسی ایکشن یا ریفارم کرتے ہیں نا, تو اس کے کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ بجلی کے بل بڑھا کے الٹا جو ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ چوری اور بڑھ جاتی ہے. جب آپ چوری کو ہی نہیں کنٹرول کر پا لیں گے, ایک مثال آسان دے دیتا ہوں کہ ایک ڈرم میں سوراخ ہو اور آپ اوپر سے پانی ڈالے جائیں اور ڈرم بھرنا رہا ہو, تو آپ 2 پائپ ڈال دیں کہ یار میں ڈرم بھر لوں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ سوراخ سے پانی نکلتا رہے گا. تو مجھے ایسا لگتا ہے, یہ جو آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھا ہے, پاکستان کی ایبیلٹی ٹو کمپلیٹ دس 9-month SBA جو انہوں نے ٹارگیٹ دیے ہیں, اور اگر IMF ان ٹارگیٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتا, ویور نہیں دیتا, تو مشکل ہے. کیونکہ 9,600 ارب روپے کا جو ٹیکس ٹارگیٹ ہے, اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ہے ہمیں باہر سے فارن ایکسچینج لانے کے لیے جو ٹارگیٹ دیے ہیں, obviously اس کا تعلق ایکسپورٹ سے اور ریمیٹنسز سے بھی ہوگا. وہ تمام چیزیں جو ہے نا, مطلب وہ فٹ نہیں کر رہی ٹو اچیو آل دیز ٹارگیٹس. تو میرا ایک پھر غیر سیاسی آبزرویشن میں دے رہا ہوں, اور یہ مجھے امید ہے کہ رانا صاحب پھر اس کو سیاسی اور یوں اور وہ 18-20 1990 تک پہنچ کے پتہ نہیں باتیں ادھر ادھر کریں گے. اسپیسیفک ہو کے بات کر رہا ہوں میں کہ پاکستان کی اس وقت
ایبلٹی جو ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر نجی شعبہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت جسے کہتے ہیں کہ وہ ڈینٹڈ ہوا ہے, اور اس کے پاس کانفیڈنس بھی نہیں ہے, اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے to help government to achieve all these targets. میرا خیال ہے. اچھا جی رانا صاحب, بات تو دیکھیں طریقے کی ہے, ظاہر ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیونکہ بجلی کے بلوں کے اوپر بڑا ڈیپینڈنٹ ہے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ کارخانوں نے بھی, چھوٹے کارخانوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکیں گے. سو اگر اتنی مہنگی بجلی ہے اور یہ سارے جو ٹارگٹس ظاہر آئی ایم ایف کے ساتھ سیٹ کیے گئے ہیں, یہ ایبلٹی انہوں نے کہا کسی گورنمنٹ کی, کسی اکنامک مینیجر کی نہیں, بلکہ پاکستان کی معاشی ایبلٹی نہیں ہے ٹو فلفل دا ٹارگٹس, اور پھر ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے. اب آپ کہیے کہ کیسے ممکن ہوگا؟ اب اسی پاور سیکٹر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر لائن لاسز کو آپ نے امپروو کرنا ہے تو اس کے لیے انویسٹمنٹ آپ کو انفراسٹرکچر میں کرنی ہے, اور وہ آپ کا ایک میڈیم ٹرم کا یہ پروجیکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اگر کسی گریڈ کی بائیفرکیشن کرنی ہے یا ایڈیشنل گریڈ لگانا ہے تو یہ چیزیں فوری طور پہ نہیں ہوتی. تو اب اگر آپ نے تھیفٹ کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے کم از کم 1-2 سال درکار ہے کہ آپ تھیفٹ کو کم کریں اور ان چیزوں کو امپروو کریں. تو آپ کے پاس اس وقت جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے, اور اس میں آبویسلی انیفیشنسی ساری کاؤنٹ ہوتی ہیں, اگر آپ اس سے کم میں بیچیں گے اور سرکولر ڈیٹ میں ایڈ کریں گے تو آپ کا یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو نہیں ہونا تھا. اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا اور آپ ڈیفالٹ کی طرف بڑھتے اور فردر ڈی ویلیویشن ہوتی تو پھر بجلی کی قیمتیں کہاں جانی تھی, پھر گیس کی قیمتیں کہاں جانی تھی, پھر اوور آل مہنگائی نے کہاں جانا تھا. تو ہمارے پاس جو سپیس اویلیبل تھی اس میں یہی فیصلے ہمیں کرنے تھے اور وہ ہم نے کیے ہیں. ان کے پاس بھی یہی سپیس تھی, یہی موقع تھا, انہوں نے وہ فیصلے نہیں کیے. اب آگے کے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی, لیکن آلٹرنیٹیو کیا تھا؟ آلٹرنیٹیو اس سے 4 گنا 3 گنا بھیانک تھا, تو ہم نے اس کو اوائڈ کیا ہے. اور پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ اس بجٹ کے اندر ہم ایس ایم ای سیکٹر کو سپورٹ کریں, ہم ایگریکلچر سیکٹر کو سپورٹ کریں, ہم آئی ٹی سیکٹر کو سپورٹ کریں, ہم ریمیٹنسز کو بڑھانے کی کوشش کریں. جو گروتھ ڈرائیورز ہیں وہ ہم نے اس میں انگیج کیے اس بجٹ میں, اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں ایک سسٹینیبل لیول آف گروتھ ملے گا. یہی دیکھیں نہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ ایس بی اے جو ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ پورا مکمل ہوگا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو لگتا ہے نہیں ہوگا, مزمل کو لگتا ہے اٹس ناٹ ڈویبل. آپ بتائیے, یو ریئلی تھنک کہ ہم ساری وہ شرائط بھی پوری کر لیں گے اور مکمل کریں گے اس پروگرام کو؟ نہیں, آپ کو اپنا فسکل ڈسپلن آپ نے کر کے دکھانا ہے. آپ نے ٹارگیٹس جو سیٹ کیے ہیں اس بجٹ میں وہ آپ میٹ کریں گے تو تبھی یہ مکمل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں رستہ ہم نے ہموار کر لیا ہے. جو جس طرح کے فیصلے, اور اس کی دیکھیں کاسٹ تو ہے, کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ یہ ایک بڑی ہیوی کاسٹ ہے, جو بجلی کے ریٹ ہیں, جو گیس کے ریٹ ہیں, جو اوور آل سبسڈیز ودرا کرنی ہے ایکسپورٹ سیکٹر سے, چاہے وہ ان کی گیس کے اوپر $9 والی گیس ہو MMBTU یا ان کی سستی بجلی ہو. بٹ یہی ہے, اس کے ساتھ ہم نے جہاں ہم انسینٹیوائز کر سکتے تھے وہ ہم نے دیے ہیں. تو یہ اس کو آن ٹریک لے کے جانا ہے. جو ٹارگٹ ہدف سیٹ کیے ہیں ان کو مکمل کرنے کی, ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور یہ انشاءاللہ ہوں گے. اگر پولیٹیکل ول ہوگی تو تبھی یہ ہوں گے, ورنہ آپ جس طرح پہلے کرتے رہے ہیں تو اس طریقے سے تو جو ہے یہ اچیو نہیں ہوگا. لیکن ہم نے پہلے بھی 13-16 میں بھی کر کے دکھایا. آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے کنکلوڈ کیا. ابھی بھی اس کو اگر ہمیں دوبارہ موقع ملتا ہے حکومت میں آنے کا تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی اگر ایک اور پروگرام بھی کرنا پڑا وہ بھی کریں گے. اوکے, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ہم یہیں سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے معاشی چیلنجز, آنے والی حکومت کیا کرے گی. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم, ماہر معاشیات ہیں, مزمل اسلم صاحب ماہر معاشیات, اور رانا احسان افضل صاحب پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر. اب آ جاتے ہیں کہ جو ایکچوئل بات ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ڈویبل نہیں ہوتی, جو مزمل بھی کہہ رہے ہیں. لیٹس سے یہ ایس بی اے بھی بالکل صحیح ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اب حکومت نے آگے بڑھنا ہے تو ہم پھر آئی ایم ایف میں جائیں گے ڈاکٹر صاحب, اور پھر کڑی شرائط ہوں گی, اور ساتھ ساتھ پھر ہم وہ ریفارمز کا پوری ایک سائیکل چلے گی. ایسا ہوگا, ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیے, آئی ایم ایف کا جو ایمرجنسی وارڈ ہے اس میں جب ملک جاتا ہے تو آئی ایم ایف اس کی آپ سمجھیے کہ مرم پٹی کر دیتی ہے, بینڈیڈ کر دیتی ہے, اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایمرجنسی وارڈ سے مرم پٹی کرنے کے بعد نکال دیا جائے. جی, آئی ایم ایف کی کوئی 80 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ کسی ملک کی معیشت کو وہ ایتھلیٹ نہیں بنا دیتی.
اس نے صرف ایمرجنسی وارڈ کا علاج کر کے اس کو ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو ساری کی ساری ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی جو اپنی سیاسی قیادت ہے, پاکستان کے اپنی جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں, جو فیصلہ ساز ادارے ہیں, انہوں نے پالیسیز بنانی. آئی ایم ایف توقع رکھنا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر عمل درآمد ہم کر لیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک ایتھلیٹ بن جائے گی, ایسا پہلے کبھی 80 سال میں نہیں ہوا, دنیا میں کہیں نہیں ہوا. اچھا تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کیونکہ یہ بتایا, یہ چیز ایڈ کر دیجئے کہ جیسے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا زرعی انقلاب کا ذکر کر رہے ہیں وہ بہت, اور وہ کہتے ہیں وہ بہت امید ہے انہیں کہ یہی چیز ہمیں نکالے گی. تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ وہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے اور وہ اس پر اگر ہم فوکس رہے زراعت پہ تو بہت بہتری ہو سکتی ہے ہماری؟ دیکھیے دنیا میں کم از کم 5 درجن ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ان کی افواج جو ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر میں سگنیفیکنٹ رول پلے کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے انڈیا میں جو ہے انڈین فوج جو ہے وہ بھی ایگریکلچر سیکٹر میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. تو ایک تو ان کا نیچرل جو ہے وہ سینرجی بنتی ہے, جو طاقتیں فوج کے پاس ہوتی ہیں, جو لاجسٹکس کی ہیں, جو مین مینجمنٹ, ان کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں. دوسرا یہ ہے تو ورلڈ بینک کی فگر اگر آپ دیکھ لیں, وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت اگر پاکستان میں 27 ملین ٹن گندم اگا رہے ہیں تو ہمارے ہاں پوٹینشیل ہے وہ 80 ملین ٹن کا ہے, اور اگر چاول ہم 7 ملین ٹن اگا رہے ہیں تو ورلڈ بینک کا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ ہمارا پوٹینشیل 13 ملین ٹن کا ہے. تو اس کوئی شک کی بات نہیں کہ پوٹینشیل اور جو کرنٹ سٹیٹس ہے اس میں آپ سمجھ لیجیے زمین آسمان کا فرق ہے. پوٹینشیل ہماری بہت ہے, وہ ہم پورا نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. مزمل آئی جسٹ ہیو اے منٹ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ زرعی انقلاب واقعی آ جائے گا جس طرح سے امید ہے؟ دیکھیں بالکل آ جائے گا, لیکن میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, جس چیز سے حکومت نکل جائے گی نا وہ چیز میں انقلاب آ جائے گا, اور جس چیز میں حکومت یا ادارے رہیں گے وہاں پہ انقلاب مشکل ہے. چھوٹی سی مثال ہے آپ کی, مکئی کی لے لیں. مکئی میں جو ہے پچھلے 5 سالوں میں 6 سالوں میں جو ہے پاکستان میں مور دین 3 ٹائمز پروڈکشن ہو گئی. تو جس سیکٹر میں سپورٹ پرائس اور یہ چیزیں جو ہے آپ نکال دیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں دے دیں گے, وہ پروڈکشن خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں گندم کی سپورٹ پرائس خود نکالنی ہے, شوگر کین کی خود نکالنی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے فرٹیلائزر کی پرائس بھی ہم نے خود اس کو ریگولیٹ کرنا ہے, مرضی کے لوگوں کو دینا ہے, باردانہ دینا ہے. اب یہ جو آپ کا جو میز ہے آپ دیکھیں تو امیزنگ ٹرن اراؤنڈ ہے. نہ اس کا سیڈ گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا, نہ اس کی یہ فائنینسنگ پرووائڈ کی گورنمنٹ نے, وہ خود لوگوں نے جو ہے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. دوسرا چاول ہے, چاول کو بھی آپ دیکھ لیں, چاول میں بھی گورنمنٹ کی انٹرونشن بہت کم ہے, ساری کی ساری پرائیویٹ سیکٹر کی ہے. آج وہ پاکستان کی سرپلس کموڈٹی ہے اور وہ جو ہے پاکستان کو ایک بہت بڑا فورن ایکسچینج دیتا ہے. سو پرائیویٹ, سو یو آر سیئنگ کہ گورنمنٹ جس چیز میں ہوں گی, ادارے جس چیز میں ہوں گے وہ ترقی کم کرتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو دیں آپ, رائٹ؟ میں نے آپ کو مثال دے دی نا سامنے, 2 فصلوں کی مثال دے دی اور چیزیں دیکھ لی. آپ دیکھ لیں جا کے ڈیٹا اٹھا لیں کس طرح گرو کر رہے ہیں. یہ تو میں بلیو کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو باہر نکل جانا چاہیے, ٹیکنالوجی میں ہیلپ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن اس کا یہ جو ہے نا انوالومنٹ ختم کریں. جی رانا صاحب, سپورٹ ضرور کریں بٹ لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر گرو ان دس, تو زیادہ بہتر ہوگا. میں بالکل اگری کروں گا. مکئی میں پاکستان کی ہیلڈ دنیا کی ایوریج سے زیادہ ہے اور پرائیویٹ سیکٹر نے خود ہی کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر یہ ویٹ کے اوپر کنک پہ آ جائیں تو جس طرح کی حکومت کی انٹرونشن ہے اس سے باہر نکلنا پڑے گا. اور اگر آپ مارکیٹ ڈائنامکس پہ چیزوں کو چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے پہلے 6 مہینے یا پہلا سال مشکل ہو, لیکن پھر آپ کی ساری جو بڑی کراپس ہیں اس میں کاٹن ہو جائے اور دیگر جس طرح یہ ویٹ ہے ہو جائے, آپ بہت بلو ایوریج ہیں. میرے خیال سے آپ 30-40% ہے دنیا کی ایوریجز کے مطابق. تو پوٹینشیل میسو ہے, بالکل ڈی ریگولیٹ ہونا چاہیے ہے, حکومت کی انٹرونشن کم ہونی چاہیے, اور یہی پلان ہے پی ایم ایل این کا. اگر ہماری صوبوں میں حکومت آتی ہے, پنجاب میں آتی ہے, تو یہ اسی کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے کہ کم سے کم انٹرونشن حکومت کی ہو اور مارکیٹ ڈائنامکس جو ہیں وہ لیڈ کریں. اوکے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق سلیم آپ کا, مزمل اسلم صاحب آپ, رانا احسان افضل آپ کا. بہرحال جو اکنامک چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. وہ 2 ہی چیزیں ہیں, ایک سیاسی
ول جو ہے, جو نیت جسے کہتے ہیں آنے والی حکومت کی, وہ کس حد تک اکنامک ریفارمز کرنے کی ہوگی, مشکل فیصلوں کی ہوگی, اور یہ صرف 5 سال کے لیے نہیں بلکہ لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے, تاکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس ایمرجنسی وارڈ جس کا نام IMF ہے, اس سے ہمیشہ کے لیے آپ چھٹکارا پائیں اور پھر اپنے گھروں کو جائیں. کیپنگ اٹ ان سمپلر ورڈز. بٹ دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.